बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 7 जुलाई सोमवार का दिन है। पहले आपके सामने अहम खबरें रखूं, फिर उसकी तफसील। कतर मुज़ाकरात का इंतहाई अहम मामला, जिसमें जो पेशरफ्त होनी थी, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन पहुँच गया। वाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने लंका ढा दी, पाकिस्तान इसराइल तस्लीम करने की तस्दीक कर दी। 27वीं तरमीम का शोर, सदर ममलकत के ओहदों में उम्मीदवारों का इजाफा, फाइनल हुक्म में अमरीका किसका नाम देगा, अमरीका मुखालिफ इत्तेहाद ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत का इनकार अब तक क्यों है, 10 अमरीका मुखालिफ ममालिक ने 57 इस्लामी ममालिक को आज आईना भी दिखाया, बड़ा बयान दिया, और फील्ड मार्शल के इख्तियारात में बहुत बड़ा इजाफा। ये बड़ी अहम मालूमात है। और इमरान खान की दी हुई डेड लाइन ख़त्म हुए, आज 11 मुहर्रम से तहरीक अमली आगाज़ भी होना है, और उस पर शायद दूसरे वीलॉग में मामला चला जाए। मखसूस नशिस्तों में माल गनीमत लूटने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में KP में आज समात है, और सुप्रीम कोर्ट में बागी जजेस ने मखसूस नशिस्तों के तफसीली फ़ैसले पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्विटर ग्रॉक को क्या हैक कर लिया, 24 घंटों में क्या क्या होता रहा, और डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क की सियासी जमात और एंट्री पर सख्त तनकीद कर रहा है, और सरदार तनवीर इलियास 24 घंटों के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट, खान पर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी अहम खबर, अभी इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात वाशिंगटन में शुरू हो चुकी है। कतर मुज़ाकरात में कल बड़ी अहम पेशरफ्त होनी थी। इसराइल का वफ़द वहाँ कतर था। फ़लस्तीन के हवाले से सीज़ फायर इब्राहिम अलायंस मामले पर मुज़ाकरात में पहला दौर था, जो बेनतीजा ख़त्म हुआ, क्योंकि फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि जो इसराइली वफ़द है, इनके पास मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। तो अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को ट्रंप ने बुलाया कि इस मामले को जल्द अज़ जल्द हल करना है। आज जो इनकी मुलाकात होगी, उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई नतीजा खेस मामलात सामने आएंगे। अभी ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद यमन में आपको पता है, वहाँ जो हौसियों के ख़िलाफ़ आज इसराइल ने बड़े हमले किए। ये इतवार की रात शुरू हुए तो सुबह तक हौसी मकामात को, वहाँ बहिरा अहमर के किनारे जो उनकी अहम बंदरगाहें हैं, बिजली घर हैं, उन्हें हदफ बनाया गया। हौसियों ने रात को इसराइल में 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, जिसमें से एक उन्होंने रोक लिया, लेकिन 2 का नुकसान हुआ, लेकिन वो सेंसरशुदा खबरों की तफसीलात नहीं आ रही। हदीदा सेल्फ की जो बंदरगाहें हैं यमन में, उन पर इसराइल की तरफ से हमले हुए हैं। इसराइल ने वहाँ कामयाबी के बड़े दावे किए हैं। और अब जो इसराइल को तस्लीम करने का मामला है, देखिए उसमें साबका मुशीर और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर, उसने जो आपको पता है बहुत बड़ा ये उम्मीदवार था, इसने इसराइल को तस्लीम कराने के मामले में उसने कहा सऊदी अरब के तस्लीम करने के साथ पाकिस्तान, इंडोनेशिया समेत 10 इस्लामी ममालिक तैयार हैं। ये वाइट हाउस के लंच का नतीजा नज़र आ रहा है, जो वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सहाफ़ियों को जो बयानात इसराइल पे आते रहे। ये बहुत बड़ा मामला है, इसे आप इसे लाइट ना लें। मरकज़ में जो 27वीं तरमीम होगी, सदर ममलकत के ओहदों में जो उम्मीदवारों का इजाफा हो रहा है, इख्तियारात में इजाफा, उसमें ये बड़ा अहम मामला होगा। अभी देखें फील्ड मार्शल के इख्तियारात में 5 नुकाती जो मामला सामने आ रहा है, उसमें जो अभी फरमाइशें, एक तो फील्ड मार्शल को हतमी तौर पर कौमी सलामती का इख्तियार दिया जाए, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का सरबराह बनाया जाए। दूसरा, जो वज़ीर-ए-आज़म या सदर कोई भी बड़ा फ़ैसला फील्ड मार्शल की मंजूरी के बगैर अब नहीं देंगे। और तीसरा, जो एमरजेंसी इख्तियारात है, वो फील्ड मार्शल को मुल्क के अंदर सिविल इंतज़ामिया और मखसूस हालात में संगीन सूरत में एमरजेंसी नाफिज करने का हक़ दिया जाए। ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। चौथा, ज़ाहिर है फ़ौज के अंदर जो तकर्रियाँ हैं, तमाम फ़ौजी इदारों की, इंटेलिजेंस एजेंसियों की तकर्री, तबादले, उनको बर्खास्त करना, ये मुकम्मल इख्तियार। और आखिरी जो बड़ा अहम है, मुद्दत मुलाजमत तोसी ताहयात मतलब मुकर्रर वो कर सकते हैं आपको। ये इख्तियारात जो आपको पता है, इनके बारे में चहमगोइयाँ हो रही थी कि फ़ौज को आइनी तौर पर जो मज़ीद ताकत दी जा सकती है, फील्ड मार्शल को बाज़ाब्ता तौर पर आइनी हैसियत दी जा सकती है, लेकिन अमली तौर पर ये 27वीं तरमीम के बाद मुमकिन होगा, जिस पर यह सारा मामला टिका हुआ है। और इसमें याद रखें, इसराइल को तस्लीम करने का मामला या ब्रिक्स इत्तेहाद में पाकिस्तान की शमूलियत, यानी खारजा पॉलिसी के जो बड़े मामला हैं, उसमें फील्ड मार्शल की मर्ज़ी। और ये ज़ाहिर है सदारत का उम्मीदवार इस वक्त बहुत बड़ा मामला है, और वो वही होगा जो इसराइल को तस्लीम करने पर हाथ उठाएगा, अमेरिका की पॉलिसियों पर यस सर करके सलूट मारेंगे। उसके बाद ज़ाहिर सदारती कुर्सी उन्हीं की होगी। अब ट्रंप ने देखे जो ब्रिक्स ममालिक है, ये ज़रा मामला आप समझिएगा, उनको आज बड़ी सख्त वार्निंग दी है। ये ब्रिक्स उन ममालिक का इत्तेहाद है जो तरक्की पजीर ममालिक की मईशत को आलमी सतह पर जो मगरब का या यूरोप का जो एक सियासी गलबा है, उसके मुकाबले में बनाएगी, ताकि वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ADB, ये सारे जो ममालिक हैं जिन्हें मगरब कंट्रोल करता है, उसका असर और सूख का एक मुतबादल तैयार करें। इन्होंने अभी एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बना लिया है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इदारा भी बना लिया है, डॉलर पर निसार कम करने के लिए मुकामी करेंसियों में तजारत भी शुरू की है, और ये आलमी सियासत में अपना मौक़िफ़ मजबूत रखना चाहते हैं।
اب اس میں دیکھیں برازیل، روس، بھارت ہے، چین ہے، جنوبی افریقہ، یہ 5 ابتدائی ممالک تھے. پھر بعد میں ایران، سعودی عرب، مصر، ایتھیوپیا اور عرب امارات، یہ شامل ہو کے 10 ممالک کا اتحاد ہے. اب روس، بھارت اور چین دیکھیں تو تینوں دنیا کی بڑی معاشی طاقت، ایٹمی طاقتیں، ان کے ساتھ عرب امارات، سعودی عرب اور ایران کا جڑنا، یہ برکس کے لیے ایک بہت بڑا اتحاد ہے. یہ ابھی ان کی دیکھیں اسٹیٹمنٹ امریکہ کے حملوں پر آئی، یہ صرف 10 ممالک ہیں. آپ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ امریکہ کے ایران کے حملوں پر جو ان کا موقف سامنے آیا، ایک طرف OIC اسلامی ممالک جو آرگنائزیشن ہے، 57 اسلامی ممالک ہے، وہ امریکی حملوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکے. برکس والوں نے ٹکا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا جواب دیا کہ حملے جو کیے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی بھی اب ان کی پالیسیوں کے ساتھ گیا امریکہ کے خلاف تو 10% اس کی تجارت پر ٹیرف لگائیں گے، جرمانہ لگائیں گے. مزے کی بات ہے کہ پاکستان برکس کا رکن نہیں ہے. ماضی میں انہوں نے شمولیت کی خواہش کی تھی، لیکن ظاہر ہے وہاں پر ایک تو بھارت کی موجودگی ہے اور ان کی شمولیت کے امکان کم ہے. اب دیکھیں بھارت اور چین آپس میں لڑتے بھی ہیں لیکن وہاں پر اکٹھے ہیں، روس بھی ان کے ساتھ موجود ہے. تو امریکہ برکس کے اندر جو ممالک ہیں انہیں اینٹی امریکہ اتحاد سمجھتا ہے. تو پاکستان اس لیے اس کا میرے خیال میں کبھی حصہ نہیں بن سکے گا. یہ امریکی پالیسیوں کی مخالفت میں جانا، آپ کو پتہ ہے ان کے لیے کیا حالات ہیں، اور اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں اپنی سیاست پہ قابو پایا جائے. اور جہاں ان کے لیے ملکی سیاست بہت بڑا سیاسی عدم استحکام، خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ کمزور کرنا، گرانے کے معاملے میں پنجاب اسمبلی میں نااہل کر کے اسمبلی میں سے PTI کے لوگوں کو نکالنے کا معاملہ ہے. اب ان کی اپنی صفوں میں بغاوت کا معاملہ شروع ہو چکا ہے. KP میں دیکھیں اس دفعہ یہ ممبران کو خریدنے کی جو کوشش کر رہے تھے انہیں تاکہ خرید لیں، تحریک انصاف کی حکومت بھی اب یہ سوچ رہی ہے. وہاں جو میری اطلاعات ہیں انہوں نے کہا اگر انہوں نے بکنا ہی ہے، پیسے ہی لینے ہیں، تو ہم بھی ان کی قیمت ادا کر لیں گے. ہمارے پاس بھی حکومت موجود ہے، ہمارے پاس بھی 155 ارب سرپلس میں پڑا ہوا ہے، ہم بھی حکومت کا پیسہ خرچ کر دیں گے. کہ یہ لوگ اگر عوام کے ٹیکسز کا پیسہ خرید و فروخت کر کے پہلے حکومت بنائیں اور پھر ہماری حکومت گرائیں تو ہم انہیں بکنے ہی نہیں دیں گے. یہ 2 ارب آفر کریں گے، ہم 3 ارب کر دیں گے، بولیاں ہی لگانی ہیں. لیکن یہاں یہ بات سوچنی ہوگی، دیکھیں خان بھی یہ کر سکتا. جب خان کی حکومت گرائی جا رہی 2 ووٹوں کا فرق تھا، عمران خان وہاں ووٹ خرید لیتے، حکومت بچا لیتے، لیکن خان نے ایسا نہیں کیا. بہرحال یہ اب عمران خان جیل میں ہے تو تحریک انصاف کی قیادت دیکھیں خود ہی فیصلے کریں گے. جو ان حالات میں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، تو وہ شاید وہ بھی اب ٹٹ فار ٹیٹ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. نون لیگ کے اپنے رہنما بھی پنجاب اسمبلی میں، یہ جو ان کی پارٹی پالیسی ہے اس پر سخت باغی ہیں. یہ جو 26 لوگوں کو نائل کرنے کی کوشش پہ دیکھیں ان کے اپنے رہنما سخت ناراض ہیں کہ مخصوص نشستیں آپ نے ان سے چھین لی، پہلے الیکشن چھینا. اندرون خانہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ مانتے ہیں کہ غیر اخلاقی عمل ہے. یہ مارا ہوا شکار مردار ہمیں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے تو سیاسی دور میں سیاسی گید ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن نون لیگ میں بھی ابھی کچھ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں تھوڑے سے، وہ پارٹی کی ان حالات سے شکایت کر رہے ہیں. وہ اسپیکر پنجاب نے جو ابھی الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور تحریک انصاف کے احتجاج پر معطل کیا، پابندیاں لگیں کہ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آپ انہیں اسمبلی سے نکال رہے ہیں صرف احتجاج کے لیے. تو کل کو جب ہماری باری آئے گی، ہم نے بھی تو لاتیں توڑی، ٹانگیں توڑی، پرویز دلائی گی، تو ہمارے ساتھ جو کل ہوگا اس کا کیا کریں گے؟ طاقت کے زور پر تو آپ اس پورے نظام کو تباہ و برباد کر ہی رہے ہیں، لیکن اتنا کریں کہ کل ہمارے لیے بھی کچھ جگہ بچ جائے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ بریگیڈیئر ترمزی کی کتاب پڑھیں، حساس ادارے، تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو یہ وارداتیں کرتے رہے، تحریکیں اٹھاتے رہے، نظام مصطفیٰ نام دیکھیں کیسا رکھا تھا. اس میں مولوی حضرات مسجدوں میں اس وقت بے وقت اذانیں دیا کرتے تھے، ظالم حکمران کے خلاف ایک نشانی تھی. بریگیڈیئر صاحب کی کتاب ہے، میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے بڑا اہم پوائنٹ لکھا کہ ایک اذان کے بدلے میں 15 روپے معاوضہ لیے ہے. 15 روپے پہ اپنا ایمان بیچتے رہے، جس طرح آج آپ کو سیاسی رہنما بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ واردات ان کی چلتی رہے گی. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو بڑا تہلکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں مچا ہوا ہے ایکس پر، جہاں دنیا کے آپ کو پتہ ہے صحافی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، حقائق دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. ایکس کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹویٹر جو ہے اس کا سب سے تیز ترین جواب دینے والا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول ہے ان کے پاس، گروک. اب وہاں پاکستان کا سب سے بڑا موضوع سیاست ڈسکس ہوتی رہی، اور گروک کو ساری جماعتوں نے استعمال کیا، اپنے دل کی بھڑاس نکالی، اپنے ذہنوں کے آپ کو پتہ جو چھپے ہوئے سوالات وہ بھی نکالے، پاکستانی سیاستدانوں کے بارے میں، ان کے سکینڈلز، ان کی ذاتی نجی زندگی، پاکستان کے الیکشن لوٹنے، چوری کرنے، ملک کی تباہی کے ذمہ دار کون ہیں. اور بڑا سوال کہ پاکستان میں جو اس وقت یزید کون ہے اور امام حسین کے نظریے پر کون کھڑا ہے، سب سے بڑا جھوٹا صحافی کون ہے. بڑی کھل کے کل پاکستانیوں نے بڑھاس اپنی نکالی تھی. 24 گھنٹوں میں ایک بڑا طوفان مچا ہوا تھا اس پہ سوالات جو تھے وہ اور ان کے جوابات ان کی توقعات سے خطرناک تھے. اس میں تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پھر صحافی بھی شامل ہو گئے، کچھ سارے نہیں. اب اس میں گروک سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ظاہر خبریں نہیں تھی کل لوگوں کے پاس بہت ساری، تو عام طور پہ تو وہ سوالات لوگ پوچھنے سے گھبراتے ہیں. مثلا پاکستان میں سب سے بڑا یزید کون ہے اور اس وقت نظریہ حسین پر چلنے والا رہنما، یہ بڑا مشکل سوال تھا، اس کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا. لیکن گروک آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کہہ دی فیلڈ مارشل، اور سنت امام حسین چلنے والا شخص عمران خان کو قرار دے دیا. اب یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. اب کیا کیا جائے؟ پاکستانیوں کو بہت سی معلومات، ڈاٹا، حقائق پتہ ہیں،
لیکن یہ چیٹ باٹ آپ کو پتہ ہے جب سیاسی مباحثہ شروع ہوا تو اس میں پھر نون لیگ، ضیاء الحق بھی آ گیا، نواز شریف بھی آ گیا، پاک فوج، افغان معاملات، جبری گمشدگیاں، صحافیوں کو اٹھانے والے، یہ ساری کی ساری معلومات لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیں۔ اب ظاہر ہے اس کے جواب بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آ رہے تھے، جس کے بعد پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے باقاعدہ پروپیگنڈا کیا کہ گراک کو، ایکس کو تحریک انصاف کے لوگوں نے یا تو ہیک کر لیا ہے، یا انہیں امریکہ سے فیڈ دی جا رہی ہے، یا ان کے الگوریدم جو ہے وہ تحریک انصاف کو سمجھا دیے گئے ہیں۔ اب یہ اس لیے کہ وہ جواب جو دے رہی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب یہ تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرتے تو یہ کوئی اور ٹول استعمال کر لیں، جواب انہیں یہی ملے گا، کیونکہ یہ حقائق ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو وہ حقائق کو، فیکٹس کو، فگرز کو، خبروں کو ڈھونڈ کے وہ چیزیں جو پبلک میں آلریڈی موجود وہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس میں مثال کے طور پر سوال تھا سب سے مشہور و مقبول رہنما کون ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کہا تحریک انصاف، یہ سب کو معلوم ہے۔ عمران خان سب سے مقبول رہنما، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ بھی اس سے پوچھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ووٹ کس کو، اس نے کہا جی میں عمران خان کو ہی دیتا۔ پھر نون لیگ کے لوگوں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، 2018 کا الیکشن عمران خان کو کس نے جتوایا؟ پھر انہیں جواب مل کے تسلی ہوئی کہ عوامی حمایت اور کرپشن مخالف مہم کی وجہ سے خان جیتا۔ الزامات لگائے گئے جی کہ فوج انہیں لے کر آئی، لیکن کسی پلیٹ فارم پر کبھی انہوں نے کوئی آج تک پٹیشن نہیں کی کہ جی نون لیگ کو کمزور کیا یا میڈیا کو انہوں نے دبایا۔ اب نون لیگ کے لوگ یہ پوچھتے رہے کہ آرمی چیف کا قوم کا باپ کس نے کہا، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ شہریار افریدی کی بات کرنا چاہ رہے تھے شاید، لیکن اس نے کہا فوج کو باپ نون لیگ نے ہمیشہ قرار دیا، جنرل جیلانی سے لے کے جنرل باجوہ تک۔ پھر عمران خان کے والد صاحب کی نوکری تک کے الزام لگاتے رہے کہ بجلی کے محکمے سے نکالا، وہ بتاؤ، وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ٹھنڈا کیا کہ جھوٹ ہے، یہ نواب آف کالا باغ سے اختلافات کی وجہ سے نوکری چھوڑ گئے، وہ ایک کامیاب کنسلٹنٹ تھے، وابڈا میں کام کرتے رہے۔ پھر پاکستان کے الیکشن پر بھی ظاہر ہے بہت ساری تحفظات ہے، 2024 کی لوٹ مار، وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس گراک انہیں بتاتا رہا۔ انتخابی ڈاکہ 2024 میں پاکستان میں نہیں دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا مارا گیا، جو کونسلر نہیں بن سکتے تھے وہ آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے۔ پھر ذاتی سکینڈلز پر بھی انہوں نے پوچھا، پھر نواز شریف صاحب کا جو کم بیکر صحافی جسے آئی فون دیا، خاص دوست بنانے کی پیشکش کی، اس کی بھی گراک نے تصدیق کر دی کہ میاں صاحب کہتے رہے کہ آپ مجھے میری دوسری بیوی کی طرح لگتی ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی ہیں، ملاقات کریں، دوست بنیں۔ پھر مریم نواز صاحبہ کی بھی ذاتی اور نجی زندگی پر گراک سے بہت سارے سوالات پوچھے کہ ان کے جواب میں یہاں نہیں دینا چاہتا، آپ خود پڑھ لے جا کے۔ پاکستانی صحافیوں نے بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے پیغام رساں ہیں، عمران خان پر بغض نکالتے ہیں، خود کو تحقیقاتی صحافی کہتے ہیں، اس میں لوگوں نے پوچھا سب سے بدنام زمانہ پاکستان کا جھوٹا صحافی کون ہے، گراک نے عمر چیمہ صاحب کا نام لے لیا، جو باقاعدہ طور پر عدالت سے سند یافتہ جرمانہ لے کر جھوٹے ثابت ہوئے۔ عمر چیمہ صاحب نے گراک پہ حملہ کیا کہ دنیا میں کون سے ممالک کے فضول سوالات پوچھے، انہوں نے کہا جی پاکستان کا نام آئے گا میں کہوں یہ لے جی، گراک نے کہا امریکہ اور جاپان۔ اب سیاسی لوگوں کی تو بحث چل رہی تھی، صحافی بھی تھے، عمران ریاض نے بھی پوچھا کہ جبری گمشدگیوں پر، تو ظاہر جواب ہوئی تھا اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے لوگوں نے جبری گمشدگیاں کی ہیں۔ ایک صحافی ہے، نام میرے ذہن سے نکل، انہوں نے پوچھا کہ پڑھے لکھے لوگ کس جماعت کے ہیں اور ان پڑھ اور جاہل سپورٹر کس جماعت کے ہیں۔ گراک نے کہا تحریک انصاف، ایگزٹ پول کے مطابق تحریک انصاف کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے گریجویٹس، پوسٹ گریجویٹس 35% لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، اور سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ انہوں نے کہا جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے 29% لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ووٹ دیا، یا 23% وہ ان پڑھ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو دیا۔ اس پر افغان جہاد پر بھی ایک سوال تھا کہ امریکہ سے کتنے ڈالر وصول کیے گئے، دہشت گردی کی جنگ میں 2001 میں مشرف نے کتنا مال لوٹا، اور فوج کو ڈائریکٹ کتنی امداد ملتی رہی، یہ سارے معلومات آپ کو پتہ ہے، میں صرف رپیٹ کروں ان کے جواب۔ 7 ارب ڈالر کی معاشی اور فوجی امداد ملی، پھر 33 ارب کی ملی، جس میں سے 15 ارب براہ راست فوج کو ملے، اور تباہی بربادی کا کھیل جو جنرل ضیاء الحق مشرف نے کیا، آپ جانتے ہیں، جس میں ہمارے 80,000 سویلین فوجی شہید ہوئے، 150 ارب کا نقصان ہوا، انہوں نے 80,000 پاکستانی شہید کروائے، 33 ارب ڈالر لے گئے۔ تو یہ بڑا عام سا معاملہ سمجھا، لیکن یقین کریں جس طرح یہ ظلم اور ستم ہوتا رہا، یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اب چونکہ پاکستانی ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو یہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے شغل میلے کے نام پہ اس دوڑ میں شامل ہوئے، لیکن حقیقی معنوں میں بڑے اہم سوالات بھی پوچھتے رہے۔ اب تحقیقاتی صحافی جنہیں لوگ سمجھتے رہے، اب میں تو کچھ لوگوں کا ذہنی لیول دیکھ کے بڑا پریشان ہوا، یقین کریں کہ جنہیں اب پاکستان میں اتنا بڑا صحافی سمجھتے رہے لوگ، ابھی تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے 3 سے 6 مہینے ہوئے ہیں، اسے تھوڑا سا وقت گزرنے دیں۔ یہ جو 90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں ہمارے صحافی اور سیاستدان ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، انہیں نکلنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کی تحقیق کرو، شعور کرو۔ یہ چونکہ بدقسمتی سے واٹس ایپ پہ آئے ہوئے پیغام کو کاپی پیسٹ کر کے چھاپ کے صحافت کرتے رہے، کوئی غریدہ فاروقی صاحبہ بن گئی، کوئی کیا بن گئی، تو اب دنیا بدلتی جا رہی ہے۔
انہیں تمغے ملتے رہے، لیکن یہ اب پاکستان میں دیکھیں اب یہ تو تبدیلی تھوڑی سی ہے. عدلیہ میں اگر آپ صرف ججز کو ہٹا کے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس رکھیں تو سارے ماضی کے فیصلوں کی بنیاد پہ وہ آپ کا ملک کا آئین سارا ٹھیک ہو جائے. ابھی چین میں، امریکہ میں، برطانیہ میں عدالتوں میں باقاعدہ طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال ہو رہے ہیں. ورچوئل عدالتیں متعارف کرا دی گئی جہاں چھوٹے چھوٹے جو فراڈ کے یا جو مطلب آن لائن کیسز ہوتے ہیں انہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جج خود فیصلہ دے رہا ہے. اب قرضوں شرضوں کے کیس اس طرح. میڈیکل میں آپ چلے جائیں، یہاں میں نے بہت سارے یہاں دیکھے ہیں جو کینسر کی تشخیص سے لے کے ایمرجنسی کی پیشن گوئیاں تک کر رہے ہیں. ڈاکٹروں کی سپورٹ کے لیے پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہے. فیصلہ سازی البتہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کو پتہ ہے جس میں 27ویں ترمیم کرنی پڑ رہی ہے اور جس میں یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ صدر کون بنے گا. لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ ناراض ہیں، جی ایکس کو دوبارہ بند کریں، کیونکہ اب گراک کو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اغوا تو نہیں کر سکتے، پی کا ایک بھی نہیں لگا سکتے، پریس کانفرنس بھی نہیں کروا سکتے، ویگو ڈالا بھی نہیں بھیج سکتے، آواز بند نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی سچائی کو چیلنج کر سکتے. تو آئندہ آنے والے دنوں کے لیے شدید مسائل پیدا ہوں گے. یہ لوگوں کو ایک کھیل مل گیا اور دیکھتے ہیں اب یہ کھیل کب تک ہوتا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے انسان اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں زمین آسمان کا فرق تو ہے. بہرحال اس میں یہ میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں. یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو نا وہ دماغ کا دہی اس نے بنایا ہوا تھا، جو اس کے جواب اور سوال آ رہے تھے لوگوں کے دیکھ دیکھ کے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تحریک انصاف کے معاملات کی طرف اور خان کی رہائی کے اندر کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اور اس میں مزید اپڈیٹس ہوں گی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.